अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बेकदरा नावल के एपिसोड 11 एंड 12 लेके आई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना नावल है मैं बेकदरा, राइटर मानिया खान, यानी कि मैं, एपिसोड 11। मेरा वहाँ क्या काम चाची, आप अकेले चले जाए ना। अनाया के फिर से उसी जवाब पर सिकंदर ने उसे घूर कर देखा था जिस पर वह नजरें झुका गई थी। दरअसल सिकंदर को किसी बिजनेस पार्टी में जाना था, मगर वहाँ पार्टनर का होना भी जरूरी था। ये पार्टी बहुत अहम थी क्योंकि स्पेस की एक डील के मुताल्लिक बात होनी थी एक बड़े बिजनेसमैन से। इसलिए वो अनाया को साथ चलने का बोल रहा था, मगर अनाया इनकार ही कर रही थी। प्लीज यार, घूर कर ना देखे मुझे। सिकंदर के घूरने पर अनाया मासूम मुंह बनाती बोली, घूरू ना तो और क्या करूं। कहा ना तुम्हारा जाना जरूरी है वहां, मगर तुम सुन ही नहीं रही, बल्कि मना करे जा रही हो। ठीक है, नहीं जाना तुम्हें तो ना जाओ, मैं किसी और लड़की को अपने साथ कपल पार्टनर बनाकर ले जाऊंगा। सिकंदर कहकर उठकर जाने लगा, मगर अनाया ने जल्दी से उसका बाजू थामा था। क्यों, किसी और औरत को क्यों लेकर जाएंगे? मैं चलूंगी ना आपके साथ, पर खबरदार जो किसी और औरत के बारे में सोचा। वो उसके करीब होती, उसके सीने पर सर रखती, रौब और लाड भरे लहजे में बोली थी। उसके मानने पर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो जानता था ये तरकीब काम करने वाली थी, और वाकई वो जेलस होती फौरन मान गई थी। क्या जरूरत थी इतना तैयार करवाने की शाजी? इस पार्लर वाली ने तो पता नहीं क्या क्या मुंह पे मल दिया है मेरे। इतना डार्क मेकअप किया है उसने मेरा। वो पार्लर से निकलती अपनी फराक को संभालती, गाड़ी में बैठकर दुपट्टा कंधों से दुरुस्त करती मुसलसल बोल रही थी, मगर सिकंदर तो उसे सुन ही नहीं रहा था। वो तो उसके हुस्न में मुकम्मल खोया हुआ था, जो पार्लर वाली ने और निखार दिया था। इससे पहले अनाया कुछ और बोलती, सिकंदर ने आगे बढ़ते उसके होंठों को कैद किया था। अनाया एकदम बुत बन गई थी, जबकि सिकंदर तो भरपूर तरीके से खुद को सैराब करके पीछे हटा था। क्या करते हैं आप? कोई शर्म हया ही नहीं आपको? सारी लिपस्टिक खराब कर दी होगी मेरी। वो गाड़ी के सामने वाले शीशे का रुख अपनी जानिब करते सिकंदर पर गुस्सा करते बोली, मकसद तो शर्म को कम करना था, मगर लिपस्टिक को जूं का तूं देख उसे सुकून हुआ था। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी लिपस्टिक को, और वाकई मुझे नहीं तुम्हें पार्लर से तैयार करवाना चाहिए था। अब देखो तुम्हारा हसीन सरापा मेरी नीयत खराब कर रहा है तुम पर। अगर पार्टी में जाना जरूरी ना होता तो यकीन जानो इस वक्त हम मेरे कमरे में होते और मैं तुम्हारे इस हुस्न को अच्छे से सरा रहा होता। सिकंदर गाड़ी स्टार्ट करते उससे बोला, जबकि उसकी बातों पर अनाया के गाल शर्म से लाल हुए थे। बस बेहुदा बातें करवा लें आपसे, वो हया आलूद लहजे में कहती गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगी। मेरी तरफ देखो और मुझसे बातें करो। तुम्हारी नज़रों का मरकज़ मुझे ही होना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारे नज़दीक किसी और शय की नहीं होनी चाहिए। सिकंदर के कहने पर वह हल्का सा मुस्कुराती उसकी तरफ देखने लगी। बस करें, इतने पॉजेसिव ना बने। रहते नहीं आप कहीं के सिकंदर भा। वो उस पर टोंट करती फिर से मुंह का रुख बाहर की जानिब कर गई। व्हाट? ये कौन है सिकंदर भा? सिकंदर के ना समझी से पूछने पर उसने सिकंदर की जानिब फिर से देखा था। आपको सिकंदर भा का नहीं पता? ओ माय गॉड, नावल का हीरो है वो, और मेरा क्रश भी था। शोहर हो, भाई हो, मामू हो या बाप हो, तो सिकंदर भा जैसा। अनाया के दुख और हैरत भरे लहजे में कहने पर सिकंदर ने उसे अजीब नजरों से देखा था। भला अब उसे क्या पता कि सिकंदर भा कौन, और उसे तो यह भी नहीं पता था कि नावल क्या भला होती है। मगर आखिर में उसके लहजे में सिकंदर भा के जिक्र पर दर आने वाली चाशनी ने सिकंदर के अंदर आग लगा दी थी। बस बहुत हो गया तुम्हारे सिकंदर भा का भानामा। बंद करो उसे, और खबरदार जो आज के बाद किसी गैर मर्द का मेरे सामने जिक्र भी किया, वरना मुझे जलाद बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिकंदर की शिद्दत और जुनून भरे लहजे पर अनाया फिर से उस पर तंजिया हंसी थी। क्यों, आप जलाद क्यों बन जाएंगे? आप क्या सिकंदर शाह हो? अनाया की फिर अजीब बात पर सिकंदर ने उसे देखा था। क्या मतलब सिकंदर शाह हूँ? ऑफ कोर्स मैं सिकंदर शाह हूँ। सिकंदर न समझी से उसे देखता बोला। वो साथ साथ ड्राइव भी कर रहा था। अरे नहीं, आप नहीं, आप हो सिकंदर शाह, पर मैं आबरू के शोहर की बात कर रही हूँ। सिकंदर शाह, जिसका पहले नाम जावेद शाह था, वो भी नावल का हीरो है, और आबरू उसकी हीरोइन। हाय, कसम से मेरे फेवरेट नावल में से है वो नावल भी। बड़ा जालिम था सिकंदर उसमें, आबरू पर बड़े जुल्म करता है, पर फिर ठीक हो जाता है एंड पर, जब उसे आबरू से मोहब्बत होती है। अनाया की बातें सिकंदर का दिमाग घुमा रही थी। बस कर दो अनाया, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। ये नावल की दुनिया अपने तक महदूद रखो। और हाँ,
یہ ناول میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے شدید نفرت کے بعد اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ سکندر کی بات پر عنایا نے کچھ بولنا چاہا مگر اس کی گھوری پر چپ کر گئی۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ بھی تو اس سے نفرت کرنے کے بعد ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، مگر سکندر اسے بولنے ہی نہیں دے رہا تھا، اس لیے چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی اگر سکندر کو غصہ آ جاتا تو اس کی خیر نہیں ہونی تھی۔ سکندر اور وہ ہال میں داخل ہوئے تو تمام لوگوں کی نظریں ان پر ہی ٹک گئی تھی۔ عنایا کا بازو اپنے بازو میں ڈالے وہ بڑی آن سے چلتا میزبان تک پہنچا تھا۔ واہ سکندر صاحب، مجھے تو لگا شاید آپ آؤ ہی نہ پارٹی میں۔ وہ آدمی جس کی طرف سے پارٹی آرگنائز کی گئی تھی خوش اسلوبی سے سکندر کے گلے ملتا بولا، جس پر سکندر محض مسکرایا ہی تھا۔ یہ محترمہ کون ہے؟ وہ آدمی اس سے مل کر پیچھے ہٹتا عنایا کی جانب اشارہ کرتے پوچھنے لگا، جو کنفیوز سی کھڑی ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ یہ بیوی ہے میری، عنایا سکندر شاہ۔ سکندر نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے اس کا تعارف کروایا تھا، جس پر عنایا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ آدمی حیرت اور خوشی سے سکندر کو دیکھ رہا تھا۔ مت کر یار، تم نے شادی کب کی اور مجھے بلایا بھی نہیں؟ ویسے السلام علیکم بھابی جی، وہ سکندر کے بازو پر مکہ مارتے ناراضگی سے کہتے عنایا کو سلام کرنے لگا، جس پر عنایا نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اس کے سکندر سے بات کرنے کے طریقے سے ہی عنایا کو پتہ چل گیا تھا کہ ضرور اس شخص سے سکندر کی اچھی بول چال تھی، اس لیے وہ سکندر سے اتفاقی تھا۔ بس اچانک ہی ہو گئی شادی، خیر تو سنا، بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ سکندر کے پوچھنے پر شخص نے پیچھے کی جانب اشارہ کیا تھا، جہاں شاید اس کی بیوی اور بچے کھڑے تھے۔ وہ سامنے کھڑے سکندر کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ بزنس مین کے ساتھ کھڑا بزنس کی باتیں کر رہا تھا۔ اسے وہ وہاں رکھے صوفے میں سے ایک پر بٹھا چکا تھا، وہ وہاں بیٹھی شدید بور ہو رہی تھی۔ او تو تم ہو سکندر کی وائف؟ ایک لڑکی اس کے قریب آتی بولی، جس کی ڈریسنگ دیکھ عنایا کو خود شرم آ گئی تھی، جس نے ٹائٹ بلو میکسی پہن رکھی تھی اور اس میکسی کی بیک اور بازو سرے سے تھے ہی نہیں۔ جی میں ہی ہوں، کیوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ عنایا نے بھی فل ایٹیٹیوڈ سے جواب دیا۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے جاننا تھا کہ آخر سکندر شاہ نے کس لڑکی کو چنا ہے بیوی کے طور پر۔ خیر تمہیں دیکھ کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی، تم صرف خوبصورت ہی ہو، مگر مجھے نہیں لگ رہا تم اس کے ساتھ اس سوسائٹی میں موو کر سکتی ہو۔ اس کے ساتھ تو کوئی میرے جیسی لڑکی سوٹ کرتی تھی۔ اس لڑکی کی باتوں پر عنایا کو غصہ اور ہنسی دونوں آ رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا آپ کو منہ کی پڑی اور آپ کے سارے خواب ٹوٹ گئے، کیونکہ اب میں جیسی بھی ہوں، چاہے شاہ کے ساتھ سوٹ کرتی ہوں یا نہیں، مگر ان کی بیوی تو میں ہی ہوں، اور آپ جتنی مرضی فیشنیبل ہو جائیں، آپ کی جانب تو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، جبکہ میں ان کے قریب بہت اہمیت رکھتی ہوں۔ نہیں یقین تو ٹریلر دکھاؤں آپ کو؟ رکیں اور دیکھیں، اس لڑکی کو کرارا سا جواب دیتے اپنی 2 انگلیوں سے پہلے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے، پھر اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے وہ سکندر کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ جی، اس نے سکندر کے پاس جاتے تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہوتے اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز پر سکندر اپنے بزنس پارٹنرز کو ایکسکیوز کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں جی کیا ہوا ہے؟ سکندر اس کے پاس آتے بولا۔ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے گھر جانا ہے، اور اس کا بازو پکڑتے چور نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھتی بولی، جو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں گھر کیوں جانا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میں بور ہو رہی ہوں اور میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، تو بس مجھے گھر جانا ہے۔ سکندر کے پوچھنے پر وہ جلدی سے بولی، اوکے چلو ٹھیک ہے، میں ذرا مل لوں فراز سے اور اسے بتا دوں ہمارے جانے کا، میزبان ہے نا تو بتانا ضروری ہے۔ سکندر اس کی گال پر تھپکی دیتے مسکرا کر پیار سے کہتے وہاں سے فراز کی جانب چل دیا، جبکہ اس کے جاتے ہی عنایا نے جتائی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کا منہ دیکھنے والا تھا۔ عنایا کے اپنی جانب جتائی نظروں سے دیکھنے پر وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عنایا سکندر کا انتظار کرنے لگی۔ چلو چلے، سکندر اس کے قریب آتے کہا، جس پر عنایا سر ہلاتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ گھر تو جا رہے ہیں، مگر میری بات دھیان سے سن لو، گھر جا کر یہ طبیعت کا بہانہ مت بنانا، کیونکہ گھر جا کر میرا بور ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سیٹ بیلٹ باندھتے وہ عنایا سے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھی نہیں آپ کی بات؟ سکندر کی بات کی اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے پوچھنے لگی، مطلب کہ گھر جا کر میرا سونے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، بلکہ تمہاری خوبصورتی سراہنے کا ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے عنایا کو آنکھ مارتے اپنی بات کا مطلب بتایا تھا، جس پر عنایا کے گال لال ہوئے تھے۔ آپ بھی نا بہت بے شرم ہے، وہ شرما کر کھڑکی سے باہر دیکھتی بولی، جس پر سکندر کا قہقہا گونجا تھا۔ تو بیوی کے سامنے کوئی شریف بنتا ہے؟
ہر کوئی بے شرم ہی ہو جاتا ہے۔ سکندر کی بات پر وہ شرماہٹ بھری ہنسی ہنستی تھی۔ داد اور کومل کی شادی میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ بات بدلنے کو اس نے سکندر سے پوچھا۔ ایک بار رہ گیا ہے۔ میں بھی تم سے کہنے والا تھا تم شاپنگ کر لینا اگر کرنی ہوئی تو۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی شاپنگ، بہت کپڑے جوتے پڑے ہیں میرے پاس۔ سکندر کے کہنے پر وہ جلدی سے بولی، جس پر سکندر نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایپیسوڈ 12۔ تم یہ جو 2 کباب رہ گئے ہیں انہیں تل کر لے آؤ، میں چائے لے جاتی ہوں۔ پھر شاہ جی اور داد بھائی نے جانا بھی ہے، انہیں دیر ہو رہی ہے۔ انایا چائے کی ٹرے اٹھا کر کومل سے کہتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ سکندر اور داد دونوں ہی کچھ دیر کے لیے آئے تھے، کچھ فائلز لینے، اور انایا نے انہیں چائے پینے تک روک لیا تھا۔ وہ چائے کی ٹرے تھامے اپنے اور سکندر کے مشترکہ کمرے کے باہر کھڑی پاؤں کی مدد سے دروازہ کھولنے لگی تھی کہ اندر سے آنے والی باتوں کی آواز پر وہیں رک کر داد اور سکندر کی باتیں سننے لگی۔ اندر داد سکندر سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا اور اسے سننا تھا کہ آخر سکندر کیا جواب دیتا ہے، لیکن اگر اسے علم ہوتا کہ سکندر کیا جواب دے گا تو وہ کبھی بھی وہاں کھڑی ہو کر ان کی باتیں نہ سنتی۔ شاہ جی، اب تو آپ کے اور انایا جی کے درمیان سب ٹھیک ہے۔ آپ نے انہیں بیوی کے طور پر قبول کر لیا ہے، ان سے محبت کرنے لگے ہیں آپ، تو پھر کب انہیں حویلی لے کر جائیں گے؟ بی جان خوش ہو جائیں گی ان سے مل کر، خاص کر آپ کی شادی کا سن کر تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ داد کے کہنے پر سکندر جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لون کا نظارہ دیکھ رہا تھا، وہاں سے ہٹتا اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ تو میں کس نے کہہ دیا کہ میں اسے حویلی لے کر جاؤں گا، اور یہ کس نے کہہ دیا کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ سکندر کے الٹا عجیب سے سوال پوچھنے پر داد نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب سائیں کہ کس نے کہا؟ ظاہر سی بات ہے، خود دیکھا ہے میں نے آپ کی انایا بی بی کے لیے کیئر اور ان سے نزدیکیاں، سب کچھ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہو گئی ہے۔ داد کے کہنے پر سکندر نے کہا لگایا تھا۔ اف داد، مجھے لگتا تھا تم مجھے سمجھتے ہو، مگر نہیں، تم بھی مجھے پوری طرح نہیں سمجھتے۔ وہ سب دکھاوا ہے داد، سب کچھ دکھاوا ہے۔ اس کی کیئر کرنا، اس کے نخرے اٹھانا، سب کچھ دکھاوا ہے۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، بس اٹریکشن ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی خوبصورتی پر میرا دل اٹریکٹ ہوا تو میں نے سوچا ویسے بھی وہ میری بیوی ہے تو چلو دل کو بہلا لیتے ہیں کچھ دن۔ شادی کا میرا موڈ نہیں ہوتا تب تک اسے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہوں۔ اب اس پر اتنے خرچے کیے ہیں میں نے تو اس سے وصولی بھی تو کرنی تھی نا، اور میں نے بھی جان سے کہہ دیا ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے میرے لیے کوئی بھی رشتہ، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ تو انایا کو حویلی لے کر جانے کا سوال ہی نہیں، وہ یہی رہے گی، میرے دل کو بہلانے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ اس کی خوبصورتی سے جب تک دل نہیں بھر جاتا تب تک۔ اور تمہیں پتہ ہے اس میں مزہ بھی ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ ایسے کہ وہ لڑکی جس نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، جو مجھے اہمیت نہیں دیتی تھی، باقی لڑکیوں کی طرح مجھ پر مرتی نہیں تھی، وہ لڑکی اب میرے عشق میں گرفتار ہے۔ اس کی آنکھوں میں جہاں پہلے نفرت تھی، اب جب میں اپنے لیے محبت دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، اس پر خود پر غرور ہوتا ہے۔ داد تو آنکھیں پھاڑے سکندر کی باتیں سن رہا تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شخص جو ایک عورت کو کھلونے کے طور پر استعمال کر رہا تھا، وہ اس کا سائیں تھا، جس نے عورت کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا کبھی۔ شاید سکندر سے ہی کہہ رہا تھا، وہ کبھی اسے اچھے سے جان ہی نہیں پایا تھا۔ مگر سائیں، یہ سب غلط ہے۔ جب انایا جی کو پتہ لگے گا تو وہ ٹوٹ جائیں گی، وہ تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی، وہ آپ کی طرف سے ملنے والے اس دھوکے پر ٹوٹ جائیں گی۔ داد کی بات پر اس سے پہلے کہ سکندر کوئی جواب دیتا، باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز پر داد اور سکندر دونوں کا دھیان دروازے کی جانب گیا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگے تھے، مگر دروازہ کھولتے ہی سامنے انایا کو دیکھ ان دونوں کا رنگ اٹھا تھا، جس کے پاؤں کے پاس چائے کے کپوں کی ٹرے الٹی پڑی تھی اور کچھ گرم چائے اس کے پاؤں پر گری بھی تھی، مگر اسے اس درد کی پرواہ ہی کہاں تھی، بلکہ یہ درد تو اسے محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ دل میں اٹھنے والے درد کے سامنے وہ بے یقینی بھری نگاہوں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت سے انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ سب سن چکی تھی۔ انایا، میری بات سنو، سکندر نے تحمل سے کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر انایا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا تھا۔ دور رہے مجھ سے، خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ سکندر کے ہاتھ کو جھٹکنے کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے لیتی چیختے ہوئے بولی تھی۔ داد کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا، جبکہ کومل جو کچھ ٹوٹنے کی آواز سن بھاگ کر اوپر آئی تھی، حیرت سے سامنے چلتا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں لگاؤں تمہیں ہاتھ؟ ہر طرح سے چھو سکتا ہوں تمہیں، اور تم روک بھی نہیں سکتی۔ انایا کی ٹون پر سکندر بھی اپنے روپ میں واپس آتا بولا، جس پر انایا نے بھی 2 قدم واپس آگے لیتے رونے کے سبب لال ہوئی آنکھوں کو سکندر کی آنکھوں میں ڈالا تھا۔ بھول ہے آپ کی سکندر شاہ کہ میں اب آپ کو خود کو چھونے دوں گی۔ بھول ہے آپ کی کہ اب میں اور خود کا تماشا بننے دوں گی۔ بھول ہے آپ کی کہ میں آپ کے لیے ایک کھلونا بنوں گی۔ بس ہو گیا، بہت ہو گیا،
لیکن اب میں آپ کو میرے جذبوں اور جسم سے کھیلنے کا حق نہیں دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بلند آواز میں بولتی۔ سکندر کو وہ عنایا بالکل نہیں لگی تھی جو ڈرپوک تھی۔ اس وقت اسے عنایا کی آنکھوں میں محبت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اب اس محبت کی جگہ شدید نفرت نظر آ رہی تھی۔ میں پاگل یہ سمجھتی رہی کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، اور خود دیوانوں کی طرح میں نے آپ کو چاہا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ میں تو آپ کے لیے ایک کھلونا تھی جس کے قریب آپ بس اپنی ضرورت اور دل جوئی کے لیے آتے تھے۔ مگر اب اور نہیں، بہت ہو گیا، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں ہر بار کی طرح رہوں گی، بالکل نہیں۔ میں بالکل نہیں رہوں گی، بلکہ مضبوط بن کر دکھاؤں گی آپ کو، اور اس گھر میں سے بھی دور جا کر چلی جاؤں گی، جہاں آپ کی پرچھائی بھی نظر نہ آئے مجھے۔ اب آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا مجھے طلاق چاہیے۔ عنایا کی آخری بات پر سکندر نے اس کے بازو کو اپنے سخت ہاتھ کی فولادی گرفت میں لیا تھا۔ بھول ہے تمہاری کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، اور یہ سوچ بھی نکال دو دماغ سے کہ تم یہاں سے کہیں جا سکتی ہو۔ دیکھتا ہوں میں کہ تم یہاں سے نکلتی بھی کیسے ہو۔ غصے سے کہتے عنایا کے بازو کو ایک جھٹکے میں چھوڑتا وہاں سے جانے لگا، مگر عنایا کے الفاظ پر اس کے قدم رکے تھے۔ لوں گی طلاق آپ سے، نہیں رہنا مجھے باغ کے ساتھ اس رشتے میں، اور جاؤں گی یہاں سے، آپ کی دنیا سے دور جا کر دکھاؤں گی، پھر چاہے مجھے موت کو گلے لگا کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ بھی غصے سے اسے چیلنج کر کے کہتی وہاں سے بھاگ کر جاتی اپنے پرانے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سکندر بھی وہاں سے چلا گیا تھا، اور سکندر کے جاتے ہی داد بھی اس کے پیچھے گیا تھا، مگر کومل کو عنایا کا خیال کرنے کا کہہ کر جانا نہیں بھولا تھا۔ سکندر گھر آیا تو بی جان کو ہال میں رکھے صوفے پر بیٹھے پایا، وہ جو ہاتھوں میں چند فوٹوز لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں بلند آواز سلام کرتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا، اور اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر ابھی اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھے ہی تھے کہ بی جان کی آواز پر اس نے انہیں پلٹ کر دیکھا تھا۔ سکندر ادھر آؤ اور یہ دیکھو ذرا، زلیخا نے چند لڑکیوں کی تصویریں دی تھی، ان میں سے پسند کر لیں تو بیٹا تم ان میں سے پسند کر لو۔ بی جان کی بات پر اس کا رہا سہے موڈ کا بھی ستیہ ناش ہوا تھا۔ پلیز بی جان، میرا ابھی بالکل بھی موڈ نہیں ہے کچھ کرنے کا، آپ رکھ دیں ان فوٹوز کو، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ بعد میں بھی تو دیکھنا ہے نا، تو ابھی دیکھ لو تاکہ میں جلدی سے زلیخا سے اس لڑکی کے بارے میں بات کر سکوں۔ سکندر بی جان کو جواب دے کر جانے ہی والا تھا، مگر بی جان نے پھر اسے فوٹوز دکھانے کی ضد کی تھی، جس پر وہ اسپاٹ چہرہ لیے واپس سیڑھیاں اترتا ان کے قریب صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ دیکھو اور بتاؤ کون سی والی اچھی لگی تمہیں؟ اس کے بیٹھتے ہی بی جان نے ساری تصویریں اس کے ہاتھ پہ تھماتے کہا، جس پر اس نے عجیب سا منہ بناتے تصویریں دیکھنا شروع کی تھی، مگر یہ کہ اسے تو ان سب تصویروں میں عنایا کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بار بار سب تصویروں کو اوپر نیچے کرتے اسے پھر سے دیکھنا چاہا، مگر پھر اسے تصویروں میں عنایا کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اب کہ اس نے آنکھوں کو زور سے بند کرتے کھولا تھا اور پھر تصویروں پر ایک نظر ڈالی، تو اسے اصل لڑکیوں کی شکلیں نظر آئی تھیں جن کی وہ تصویریں تھیں۔ تو پاگل ہو گیا سکندر، لگتا ہے آج کے تماشے کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے تم نے، اس لیے ہر جگہ تمہیں عنایا نظر آ رہی ہے۔ وہ تصویریں سائڈ پر رکھتا خود سے ہلکے سے بڑبڑایا تھا۔ کوئی پسند آئی؟ بی جان کے پوچھنے پر اس نے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں پسند آئی، کیونکہ کوئی بھی پیاری نہیں ہے، اور پلیز بی جان ابھی سے مت شروع ہو جائیں لڑکیاں دیکھنے۔ میں نے صرف آپ کے لیے تیار ہوا ہوں شادی کے لیے، تو پلیز ابھی مجھے مینٹلی تیار ہونے دیں، اور اس زلیخا سے کہیں ابھی اپنے رشتے اپنے پاس رکھے۔ وہ بی جان سے کہتا اٹھ کھڑا ہوتے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بی جان سے تو وہ اس نے یوں ہی بول دیا تھا کہ کوئی لڑکی نہیں پیاری، در حقیقت اس نے دیکھا ہی نہیں تھا انہیں، اس کو بھی صرف عنایا ہی نظر آ رہی تھی، اس لیے ابھی اس کا کچھ بھی دیکھنے کا موڈ نہیں تھا۔ بی جان تو حیرت سے اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھ رہی تھی، اور پھر انہوں نے وہ ساری تصویریں اٹھائی تھیں۔ اچھی بھلی تو ہیں سب، پھر پتہ نہیں شاہو کو کیوں نہیں پسند آئی کوئی۔ وہ خود سے ہی حیرت سے بڑبڑائیں، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ شاہو صاحب نے تو دیکھا ہی نہیں تھا ان تصویروں میں موجود لڑکی کی شکل کو۔ عنایا جی دروازہ کھولیں پلیز۔ کومل جو کب سے سکندر اور داد کے جانے کے بعد سے عنایا کے کمرے کا بند دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، پھر سے اندر موجود عنایا سے دروازہ کھولنے کی گزارش کرنے لگی۔ کومل پلیز مجھے تنگ مت کرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ کتنی دفعہ کہوں میں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا کسی سے کوئی بات کرنے کا موڈ نہیں۔ اندر سے عنایا نے اسے جانے کا کہا تھا۔ اس کے بولنے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی، مگر کومل کر بھی کہہ سکتی تھی، اس لیے ایک خاموش نگاہ دروازے پر ڈال دی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رو تو وہ بھی رہی تھی، اسے بھی سکندر پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ تو اس غصے کو سکندر پر اتار بھی نہیں سکتی تھی، بس عنایا کے لیے رو ہی سکتی تھی۔
تو گائز یہ تھی ہماری ایپیسوڈ 10 اور 11 اینڈ 12. تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو اسٹے بلیسڈ، لیو ہیپی. اللہ حافظ.